मेजर, वो कुछ नहीं जानती, हम कब तक उसे यहाँ रखेंगे? वो अपनी माँ और भाभी के साथ अकेली रहती है। वो लोग भी परेशान होंगे। फारिया ने उसके सामने बैठते कहा, मगर इसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थीं। फारिया ने बस एक बेबस निगाह सारंग पर डाली, जैसे कह रही हो कि बात करो। देख बालाज, हम इसे इस तरह यहाँ नहीं रख सकते, जबकि हमें ये भी कंफर्म नहीं कि इस औरत ने डाटा इसके हाथ भेजा भी है या नहीं। वो भी चुप ना रह सका था। बालाज ने एक नज़र इन दोनों पर डाली और लैपटॉप टेबल पर रख दिया। मैं छोड़ दूँ इसे, ताकि कल तक जो लड़कियां हम बचा सकते हैं उनसे भी हाथ धो बैठे, क्योंकि इसकी माँ और भाभी वेट कर रही होंगी। वो सख्त लहजे में गरज उठा था, तू तो अकल के नाखून दे। लड़कियां आज़ाद करवाने से पहले इस औरत को हल्की सी भी भनक पड़ गई कि इसकी असिस्टेंट आर्मी के हत्थे चढ़ गई है तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसकी दूरअंदेशी पर दोनों खामोश हो गए। लेकिन महाराज, हम लड़कियों को बचा भी लें, मगर इस डेटा का क्या होगा जो दानैन के पास से नहीं मिला? सारंग की बात पर वो उठ खड़ा हुआ। या तो वो सुन तो हमारे साथ माइंड गेम खेल रही है, या ये लड़की। इसका जवाब भी ये लड़की ही देगी। दांत पीसता कमरे से बाहर निकल गया। रुख उस कमरे की जानिब था जहां वो कैद थी। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो तेजी से इसके पीछे निकले थे। तो तुम्हें घर जाना है? इसके सामने कुर्सी पर बैठते सर्द अंदाज में बोला। दानियल ने एक जहरीली निगाह इस पर डाल ली, लेकिन वो शख्स, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा था। क्या मुझे बताना पसंद करेंगी मिस हसन कि इस एनवेलप में क्या था जो आप अकेडमी लेकर जा रही थी? इसके सवाल पर दानियल ने इसके पीछे खड़ी फारिहा को देखा, जो हौसलामंद निगाहों से उसे ही देख रही थी। कुछ भी था इन लोगों में, वो एक ही थी जिसे वो जानती थी। एकेडमी स्टूडेंट्स के रिजल्ट थे। इसकी सर्द आंखों में अपनी सुर्ख पड़ती आंखें डालकर बोली। बालाज के सबसे जबड़े आपस में जुड़ गए थे। वो बताओ जो तुम्हारी मैम ने एनवेलप देते कहा था। आखिर को इतने अहम दस्तावेज ऐसे ही तो नहीं दिए गए होंगे। उसका तंजिया लहजा वो बखूबी महसूस कर सकती थी। मैंने कहा ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस एनवेलप को कल तक एकेडमी में दे देना। वो बेबसी से मुट्ठियां भेजते हुए बोली थी। अब तक कितनों से मिलकर ऐसे एनवेलप इधर से उधर कर चुकी हो? एक आदमी से मिलते हुए तो मैंने खुद देखा है। इस बार लहजा इस कदर कड़वा था जिसका मतलब समझकर दानिन हसन पागल हो उठी थी। जस्ट शट अप। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं क्यों किसी आदमी से मिलूंगी? इसकी बात पर दानिन का दिमाग घूम गया। मजीद कुछ कहती, सारंग जल्दी से आगे आया, कहीं बालाज ही ना बिफर जाए। देखिए मिस दानिन, आप हमें बताएं कि वो कितनी बार इस औरत ने एनवेलप भिजवाए हैं आपसे? एक नज़र बालाज की सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर उससे दोबारा पूछा। मैं सच कह रही हूँ, अकेडमी फर्स्ट टाइम जा रही थी और इससे पहले मैम ने एक एनवेलप देकर यूनी पार्किंग में भेजा था कि स्टूडेंट का ड्राइवर खड़ा है, उसे देकर आओ। एक नज़र भी सामने बैठे शख्स पर न डाली थी। सारम, इसके फ़ोन का डाटा निकालो और पूछो इससे कि घर से निकलने से पहले अकेडमी इन्फॉर्म किया था या नहीं। इसके सख्त लहजे पर सारम ने एक नज़र दानैन पर डाली तो वो नफी में सर हिला गई। वो भी गहरा सांस भरता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसे घर छोड़ देना फारिया। एक नागवार नजर दानैन पर डालकर बोला, जबकि दानैन ने दंग नजरों से उसे देखा, जैसे यकीन ना आया हो अपनी आज़ादी के परवाने पर। जब ही वो सीट के बिल्कुल करीब आ रुका, एक हाथ इसकी कुर्सी की पुश्त पर रखकर हल्का सा झुका। दानैन को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। नजरें नीची, भिंचे हुए लहजे में बोला। इसकी दीदा दिलेरी पर उसे सख्त ताव आया था, मगर वो ढीठ बनी अभी इसकी आंखों में देख रही थी। पलाज, सारा ने जैसे इसके जब्त पर बंद बांधना चाहा। अगर यहाँ की एक बात भी बाहर निकली या हमारे मिशन की खबर कहीं पहुंची तो याद रखना, तुम्हारी फैमिली को हमेशा के लिए इस चेहरे से महरूम कर दूंगा। धीमी मगर सर्द आवाज में इसके चेहरे के गिर्द उंगली घुमाता
دانائن حسن کی رونگٹے کھڑے کر گیا. کیپٹن فاریا کم ود می. اسے سن کر تب باہر نکل گیا. فاریا بھی اس کے سرد پڑتے چہرے پر نظر ڈالتی اس کے پیچھے ہو لی. یس میجر. ہم ٹیم کے ساتھ شپ پر 3 بجے ریڈ ڈالیں گے اور فکس 4 بجے تم اسے اس کے گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ جاؤ گی واپس. اوکے. اس کی بات پہ فاریا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا. یہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ ابھی کیوں نہیں چھوڑ سکتی وہ دانائن کو اس کے گھر میں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سینئر ہے اور وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. صبح کے 4:30 بج رہے تھے. وہ دونوں نے ڈھال سے لاؤنج میں بیٹھی تھی. پورا دن جہاں ہو سکا تھا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگا چکی تھی. پولیس میں رپورٹ بھی کروا چکی تھی مگر اب تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا. دل تاکہ لگ رہا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا. اسد کو بھی اطلاع کر چکی تھی. وہ بھی جتنا ہو سکتا تھا وہاں سے بیٹھ کر اپنی سروسز یوز کر رہا تھا. پڑوسیوں کو بھی ان کی بہت ہمدردی تھی. وہ بھی صبوحی بیگم کی اطلاع دینے پر شام سے ہی بھاگ دوڑ میں لگے تھے کیونکہ وہ 3 عورتیں اور ایک معصوم بچہ بغیر کسی مرد کے اکیلے رہتے تھے. لیکن کہیں سے بھی ان کی کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی. دیکھو صبوحی، جنید کوشش کر رہا ہے، تم بھی حوصلہ رکھو. برابر سے آئی مدیحہ صاحبہ نے انہیں تسلی دینی چاہیے. انشاءاللہ میری بیٹی ٹھیک ہوگی. وہ مسلسل ورد کر رہی تھیں اپنے رب سے. اس کی حفاظت کی بھیک مانگ رہی تھیں. ماما دوائی کھائیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. دوائی اور پانی لیے بیٹھی ماہین نم لہجے میں بولی. شاید آج کا دن ان کی زندگی کا بدترین دن تھا. نہیں بیٹا میں کچھ نہیں کھا سکتی، بس ایک بار میری نینی آ جائے. اپنی نم آنکھیں صاف کرتی کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب ہی ڈور بیل بج اٹھی تھی. میں دیکھتی ہوں. ماہین پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتی دروازے کی جانب بڑھ گئی. مدیحہ صاحبہ بھی وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھی. نہیں میری جان کہاں تھی تم؟ دروازہ کھولا تو سرخ آنکھیں اور ساکت وجود لیے کھڑی دانائن کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی. اس کی آواز پر صبوحی بیگم بھی دوڑتی ہوئی آ گئی. دانائن نے ایک ساکت نگاہ ماں پر ڈالی اور خود کو گھسیٹتی ان تک لائی. صبوحی بیگم نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا. میری بچی، میری نینی کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے بالوں کو چومتی نم لہجے میں بولی تو ان کی محبت بھرے لمس پر وہ سسک اٹھی. مدیحہ صاحبہ اس کے خود واپس آ جانے پر اب تک حیران و پریشان کھڑی تھی. میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ اس کے رونے پر وہ بے چین سی ہو گئی. میں ٹھیک ہوں ماما، بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں ابھی. پلیز کچھ مت پوچھیے گا. ان سے الگ ہو کر وہ بہت منت سے بولی تھی. صبوحی بیگم نے بہت غور سے اس کی سر پڑتی رنگت دیکھی تھی مگر پھر سر اس بات میں ہلا گئی. ماہین نینی کو روم میں لے جاؤ. ان کے کہنے پر ماہین فوراً اسے کمرے کی جانب لے گئی تھی. میں نہیں جانتی میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں. آپ نے اور آپ کے بیٹے نے بہت ساتھ دیا ہمارا. صبوحی بیگم نے مدیحہ صاحبہ کو اپنی طرف متوجہ کیا جو بہت گہری نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی. ارے کیا غیرت جیسی بات کر رہے ہو صبوحی؟ آپ پڑوسی کے کام نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ وہ اخلاقاً بولی. دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے مگر فی الحال وہ چپ ہی رہی تھی. صبوحی بیگم بھی سادگی سے مسکرا دی ورنہ ان کی کھوجتی نظریں دیکھ چکی تھی. دیکھو بہن ابھی تو بچی گھبرائی ہوئی ہے مگر صبح سب کچھ تفصیل سے پوچھ لینا. ہاں وہ بے لفظ میں بولتی کہہ کر جا چکی تھی مگر صبوحی بیگم نم آنکھیں نہیں وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی. نہ جانے ایسی اور کتنی نظروں اور سوالوں سے انہیں اور ان کی بیٹی کو گزرنا تھا. دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے، اب آن ملو تو بہتر ہو. اس بات سے ہم کو کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو؟ یہ کیوں کر ہو؟ یہ دل ہے کہ جلتے سینے میں ایک درد کا پھوڑا الہڑ سا، نہ کپت رہے نہ پھوٹ بہے، کوئی مرہم ہو کوئی نشتر ہو. ہم سانج سمے کی چھایاں ہیں، تم چڑھتی رات کی چندرما. ہم جاتے ہیں تم آتے ہو، پھر میل کی صورت کیوں کر ہو. اب حسن کا رتبہ عالی ہے،
اب حسن سے صحرا خالی ہے، چل بستی میں بنجارا بن، چل نگری میں سوداگر ہو، وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ بالات سے اس کی بات میں پورا 1 ماہ گزر چکا تھا۔ 1 ماہ سے اس کا وہ نمبر بند تھا۔ آخری میسج خیر خیریت کا آیا تھا، جسے شاید وہ اب تک 1000 مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ ایسی تشنگی تھی جو ختم نہ ہوتی تھی۔ بالات ذوالفقار سے ماضی میں کی گئی بہت عام سی روزمرہ کی باتیں وہ اس 1 مہینے میں نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی کہ اب کوئی اگر پوچھ لیتا کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو کیا بات کہی تھی، وہ بغیر اٹکے بغیر رکے اور تاریخ دن بتا سکتی تھی۔ کبھی کبھی اپنی حرکتوں پر خود کو اچھی طرح ڈانٹ بھی پلا چکی تھی، جس کا اس پر ویسے بھی کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ آج عالیہ کی بارات تھی۔ بشیر صاحب کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فوزیہ بیگم اور وہ نہیں جا رہے تھے، جبکہ ادر نے فوزیہ بیگم سے ڈاکٹر حماد کو اپنے ساتھ چلنے کی سفارش کروائی تھی، جس پر وہ بادل نخواستہ مان گئے تھے، مگر اب 9:30 ہو رہے تھے اور ان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ نیوی بلو شفون کی ہلکے کام والی میکسی میں تیار بالوں کو پشت پر بکھرائے وہ نازک سی لڑکی جھنجھلائی ہوئی مسلسل لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ میں اپنا غصہ بھی نکال رہی تھی۔ ماما، دیکھ رہی ہیں آپ، میں اپنی بیسٹ فرینڈ کی شادی میں اتنی لیٹ جاتی اچھی لگوں گی؟ روٹ کر ماں کو دیکھا تو وہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ راستے میں ہی ہوں گے بیٹا، فارغ تو نہیں ہوتے نا وہ؟ انہوں نے اس کی منہ پھلا کر بیٹھنے پہ پیار سے سمجھایا۔ ہاں، پورے ملک کا کام تو انہی کے پوچھنے، انہی کے ناتواں کندھوں پر ہی تو ہے نا۔ جیسے ناک چڑھا کر کہتی پلٹی تو وہ سامنے ہی گریج کلر کا کرتا شلوار سینے پر بازو لپیٹے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ السلام علیکم مامی اور ادن صاحبہ، ملک کا تو نہیں مگر ہاسپٹل کا کام میری ہی ناتواں کندھوں پر ہے۔ اس کی خفت زدہ شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو وہ زبان دانتوں تلے دباتی فوزیہ بیگم سے اجازت لے کر جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی انہیں خدا حافظ کہتے اسی کے پیچھے نکل کر لبوں پر ایک پرکشش مسکراہٹ تھی۔ کراچی کے پوش علاقے میں موجود اس بنگلے نما کلب کی چھت پر چلتے تیز ساؤنڈ سسٹم میں جیسے وہ ہوشربا تتلیوں اور ان کے گاہکوں کا میلہ لگا تھا، اور وہ عورت وقفے وقفے سے اطراف کا جائزہ لیتی وسکی کی گھونٹ بھرتی فون پر کسی سے محوِ گفتگو تھی، جب ایک آدمی بہت اجلت میں قریب آیا اور مؤدب انداز میں اس کے کان کے نزدیک جھک کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ میڈم، کسی نے شپ سے اٹیک کیا تھا، ساری لونڈیاں غائب کرا دی ہیں، رحمان اور باقی ساتھی شدید زخمی ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر عورت نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور گلاس میں باقی بچی شراب اس کے منہ پر پھینکی۔ کتو، اس لیے پالتی ہوں تمہیں کہ بدخبریاں پھیلاتے لاؤ۔ اس کی گریبان جھٹک کر دور کیا تو وہ سر جھکا پیچھے ہو گیا، کیونکہ یہ درندہ سخت عورت کسی وحشی سے کم نہ تھی۔ بول کتے، جواب دے، کہاں گئی وہ لونڈیاں کس کی اتنی ہمت ہو گئی تھی کہ سنتو بائی کے مال پر نظر رکھے؟ اس نے فحش گالیوں سے نوازتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم، سارے چہرہ چھپائے ہوئے تھے اور ساتھیوں کی بھی ایسی حالت نہیں کہ کچھ بتا سکے۔ اب وہ اس قابل رہنے بھی نہیں چاہیے، حرام خورو، آج ہی ٹھکانے لگا دو ان کو۔ اس کی بات پر وہ اپنا تھوک نکل کر سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ یہ عورت ایسی ہی تھی، جس بندے سے کام ختم ہو جاتا یا وہ کام میں گڑبڑ کرتا اس کا یہی حال کرتی تھی، تبھی تو کراچی کی سب سے بڑی اسمگلر بنی بیٹھی تھی۔ تم کیوں اتنی اداس ہو فری؟ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ سارمدا نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ہم نے، بہت اداسی سے بولی۔ وہ بھی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فری، یہ ہماری جاب کا حصہ تھا اور ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں کہ ڈیٹا کس کے پاس ہے۔ ان معصوم لڑکیوں کی زندگی کا سوال ہے یہ، اسے نرمی سے سمجھاتے وہ بولا۔ لیکن تم سوچو، اسے کتنے سوال، کتنی نظریں فیس کرنی ہوں گی جب وہ گھر واپس گئی ہوگی۔
اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ لاؤنج میں آتا بالاج بھی سن چکا تھا۔ اور ان لڑکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو فارم ہاؤس پر ہے، جن کو نشے کے انجیکشن دے کر وہ خبیث نیم پاگل بنا چکے، جبکہ تمہاری دوست دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں، ابھی وہ فارم ہاؤس سے لوٹا تھا، لڑکیوں کو شپ سے بازیاب کروا کر وہیں رکھا گیا تھا۔ میں جانتی ہوں میجر بالاج، اور میری اولین ترجیح میرا مشن ہے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اپنی دوست کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے سامنے بار بار دانین کا بے یقین چہرہ گھوم رہا تھا۔ کریکشن کر لو، وہ تمہاری نہیں اریبہ یوسف کی دوست تھی، جو صرف ایک فرضی کریکٹر تھا، اور وہ لڑکی جسے تم دوست کہہ رہی ہو، کیا پتا ڈیٹا اسی کے پاس ہو اور ہم سے چھپا رہی ہو۔ بالاج کا آنکھ برساتا لہجہ فارحہ کو خاموش کروا گیا۔ سارم، اس کے موبائل پر کوئی کال آئی؟ نہیں، کسی نئے نمبر سے اب تک کوئی کال نہیں آئی، بس کینیڈا سے اس کے بھائی اسد اور ایک فرینڈ زید کی کالز آئی ہیں۔ سارم اس کی تفصیل بتا رہا تھا۔ انہوں نے دانین کے موبائل کو ہیک کر لیا تھا، جس سے اس کے موبائل پر آنے والی تمام کالز وہ بآسانی سن سکتے تھے، اور اس کے گھر کے اطراف اپنے مخبر بھی چھوڑ رکھے تھے۔ وہ عورت کانٹیکٹ تو ضرور کرے گی اس سے، بس دیکھو کہ کب کرتی ہے۔ پرسوچ انداز میں بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی پیے گا؟ سارم نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مگر فارحہ کے ہاتھ کی، کیونکہ تیرے ہاتھ کی کافی پینا صرف اسی کے بس میں ہے، مسکراتے لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فارحہ کھلکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اتنی بری بناتا ہوں میں؟ اس نے گھور کر پوچھا۔ قسم سے اگر اس انتہائی تلخ کافی میں تمہارے عشق کی چاشنی نہ ہو تو اب تو خون تھوک رہی ہوتی۔ آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے خوبصورت جملے پر مسکرا کر رہ گیا۔ اس حادثے کو گزرے ایک ماہ بیت چکا تھا۔ صبوحی بیگم اور ماہین سے اس نے فارحہ کی حقیقت سے لے کر میم امارہ کی گھناؤنی روپ تک کی کوئی بات نہ چھپائی تھی، کیونکہ اسے بھی اپنا دل ہلکا کرنے والا کوئی چاہیے تھا، جس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی۔ قسمت نے اس سے ایک ساتھ دونوں دوستیں چھین لی تھی۔ فارحہ سے اس دن کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ اب اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ادھر زید پاکستان آ چکا تھا اور اپنی فیملی کو اس کے گھر بھیجنے پر اصرار کر رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے زید کو اپنے اوپر گزری سناتی۔ ذہن میں ان اغواکاروں کی دھمکیاں آتی تو نئے سرے سے رلجھنے لگتی۔ نہ جانے کتنی دیر اپنی سوچوں میں غرق بیڈ روم کی ونڈو گھور رہی تھی، جب ماہین کی آواز نے اسے چونکایا۔ جی بھابھی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نینی، کب تک ایسے خاموش اور گمسم رہو گی؟ پلیز سنبھالو خود کو میری جان، ماما بھی بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی تو وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ بھابھی میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا زید کو کیسے وہ سب بتاؤں۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جب ہم سب جانتے ہیں کہ تم اس دن محفوظ ہاتھوں میں تھی، تو اس بات کا ذکر کر کے کیوں اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہی ہو؟ ماہین کی بات پر دانین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ہاتھ محفوظ تھی؟ یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی کہ میم بری ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ وہ بپھرتی ہوئی بولی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ لوگ اگر برے ہوتے تو بحفاظت واپسی ممکن تھی تمہاری؟ بتاؤ مجھے۔ ٹپٹتے ہوئے سوال کیا، جس کا جواب دانین حسن کے پاس نہیں تھا۔ اور ہاں، جب ان لوگوں نے منع کیا کہ مشن کی بات باہر نہ نکلے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، قطعاً کوئی حماقت مت کرنا نہیں تم۔ مجھے نہ جانے کیوں وہ پہلے ہی پرسرار لگی تھی، جس طرح تمہیں اسسٹنٹ بنانے کے لیے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میں حیران تھی۔ ماہین کو میم کے اس کے ساتھ کی گئی نوازشات یاد آ گئی تھی۔ لیکن بھابھی، میم نے اس کے بعد مجھے ایک کال بھی نہیں کی۔ اگر وہ بری ہوتی یا اس بات سے کوئی کنیکشن ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر کے یہ معلوم تو کرتی کہ میں اچانک اتنی لاتعلق کیوں ہو گئی ہوں، کہ ان کی اکیڈمی ایک بار بھی نہیں گئی۔ اس سے اب تک فارحہ کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ دیکھو نینی، ان سب کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ انہیں، بس اپنے آگے کا سوچو۔ اللہ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا ہے تو تم بھی اس بات کا پردہ رکھو، شاید تمہاری اتنی سی پردہ داری کئی لڑکیوں کی زندگیاں محفوظ کروا دے۔ اس کی منفی سوچ پر ماہین پیار سے بولی تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اور زید؟
تم سے محبت کرتا ہے. اگر شادی کے بعد تم صحیح طریقے سے یہ بات بتاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گا. اس کی خاموشی پر وہ مزید بولی تھی. دانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور گلے سے لگ گئی. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھابھی، سسکتے ہوئے بولی. ماہین اس کے بعد سہلانے لگی. تم جانتی ہو ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس. اس کی بات پر دانیہ نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا. کل آ رہے ہیں تمہارے بھائی. اس کے شرمیلے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا اور دانین کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا. یکدم ہی اس کے زور سے گلے لگی تھی وہ. آئی لو یو بھابھی، مجھے یقین نہیں آ رہا اتنا بڑا سرپرائز. چہکتے ہوئے وہ بولے تو ماہین سمیت دروازے پر کھڑی ستوہی بیگم بھی مسکرا دی، کیونکہ آج نہ جانے کتنے دن کے بعد وہ پہلے کی طرح چہکی تھی. اپنے رب سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی. ہیلو. ہاں بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ جی میم، اللہ کا شکر. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ کچھ تک کب سے وہ بولی. میں ٹھیک ہوں بیٹا. میں نے آپ کو جو انویلپ دیا تھا اس میں ایک سیٹی تھی، آپ نے وہ نہیں بھجوائی؟ بہت شیریں لہجے میں بولی. میم پتہ نہیں، جیسے آپ نے دیا تھا ویسے ہی میں نے آپ کے ڈرائیور کو دے دیا تھا. اسے اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی. چلیں چیک کر لیجیے گا ایک بار، بہت امپورٹنٹ سیٹی ہے وہ. تھوڑا سا ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا جیسے دانیل نے بخوبی محسوس کیا تھا. کیوں، کیا تھا اس میں؟ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. کیا وہ لوگ سچ کہہ رہے تھے؟ اسٹوڈنٹس کی ریکارڈ کی سیڑھی تھی، بس اسی لیے کہہ رہی ہوں بیٹا. بہت مشفق انداز میں بولی وہ اسے ایک سانس بھر کر رہ گئی. ٹھیک ہے میم، میں ڈھونڈوں گی، شاید مل جائے. اور میری بات ایک سنیں بیٹا. یس میم. بیٹا آپ اپنا نمبر چینج کر لیں، یہ پھر مجھے اپنا دوسرا کانٹیکٹ نمبر دے دیں. یہ نمبر تو آف ہی رہتا ہے آپ کا. ان کی بات پر اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا. آئی ایم سو سوری میم، میں بھی نمبر چینج کرنے کا سوچ رہی ہوں. جیسے ہی چینج کروں گی آپ کو دے دوں گی، یا اپنا کوئی اور نمبر دے دوں گی. چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. خیال رکھیے گا اپنا. اسے خدا حافظ کہتی فون کاٹ گئی تھی، جبکہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا بالاج جو کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا غصے سے پاگل ہو اٹھا. ہیڈ فونس کان سے ہٹا کر ٹیبل پر پھینکے. میں بتاتا ہوں دانین حسن. نب بھیجتا اٹھ کھڑا ہوا. اگلی قسط میں ضرور دیکھیے گا کہ اب بالاج حسن اس تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ دانین حسن واقعی سب میں انوالو ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا.